कर अलमियत और ज़कावत के मुकाबले। तमहीद। जो लोग इल्म व कमाल की मुसनदें बिछा कर बैठते हैं उनकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं। अव्वल वो अशख़ास हैं कि जिस तरह इल्म किताबी और दर्स व तदरीस में ताक़ हैं उसी तरह हुस्न तक़रीर और शूख़ी तबा में बर्राक़ हैं। दूसरे वो कि एक दफ़ा किताबों पर अबूर कर गुज़रे हैं मगर फिर खाली हड्डियाँ समझकर उनके दर पे ना हुए। हाँ, ईजाद व इख्तिराअ पर मरते हैं, कभी तक़रीर करते हैं, कभी तहरीर करते हैं, मगर अपने अपने मौक़ा पर ये आलम होता है कि कलम से मोती बरसते हैं और मुँह से फूल झड़ते हैं। तीसरे ऐसे भी हैं कि पेट की अलमारी में जहाँ की किताबें भरे बैठे हैं लेकिन तकरीर के मैदान और ईजाद के मौक़ा पर देखूँ तो फ़क़्त मिट्टी का ढेर हैं। ताज्जुब ये है कि आखिर के दोनों बाकमाल एक दूसरे पर हर्फ रखते हैं बल्कि हरीफ को खातिर में नहीं लाते। उन दोनों की हमेशा चूटें चलती रहती हैं और मुनाज़रे और मुबाहिसे जो आए दिन जारी रहते हैं। अंग्रेज़ी विट और इनमें मुख्तलिफ़ मंजिलें पेश आती हैं जिनके उतार चढ़ाव और अपनी गलतियों के सबब से बार बार रफ्तार के ढंग बदलने पड़ते हैं। ताज्जुब ये है कि देखने वालों की तबीयतें भी मुख्तलिफ़ हैं, इस वास्ते दोनों की तरफदारों के दो जत्थे हो जाते हैं और उनकी मुबाहिसों और मुकाबलों में अजीब लुत्फ़ देखने में आते हैं जिनके नशीब व फ़राज़ को गौर से देखना अक़ील इल्म की सियाहों के लिए एक अजीब तमाशा होता है। ये ऐसा है कि जिसे तुम्हें किसी गुलज़ार मुल्क की सियाही का शौक़ पैदा हो और उधर के किसी मुसाफिर का एक सफ़रनामा मिल जाए या उस सरज़मीन का एक नक्शा हाथ आ जाए और घर बैठे वो लुत्फ़ हासिल हो जाए। दास्तान मुफ़स्सला ज़ैल उन मुअर्रकों का एक मरका खींच कर दिखाती है। सूरत मुअर्रका कहते हैं कि अक़ील ख़याल में एक वसी वलायत थी जिसका नाम मुल्क फ़साहत और वहाँ के बादशाह का लक़ब मुल्क अलकाम था। बादशाह मज़कूर के महलों में दो बीबियाँ थीं, एक का नाम फ़रहत बानो और दूसरी का नाम दानिश खातून था। दानिश खातून का एक बेटा था। ये सीधा सादा शख्स हस्न मतानत में बाप का खल्फ़ुल रशीद और तमक्कनत और संजीदगी में माँ का तस्वीर था। उसे इल्म कहते थे। फ़रहत बानो की बेटी ज़कावत थी कि बाप के सबब से खुश बयानी में इसमें बामुसम्मा और माँ के असर से ज़िंदा दिली और शगुफ़्ता मिजाजी में गुलाब की तख्ता को शर्मिंदा कर देती थी। चूँकि फ़रहत बानो और दानिश खातून दोनों शौकीनें थीं, दोनों बच्चों ने बिगाड़ का दूध पिया था और बिगाड़ ही में परवरिश पाई थी। यानी इब्तिदा में ऐसी बातें दिल पर नक्श होती थी कि एक को खातिर में ना लाता था बल्कि हर एक दिन की सूरत से बेजार था। बाप ने दीदा दर्द अंदेश से उसकी नाइत्तेफ़ाक़ी के नीचे पहले ही देख लिए थे, इसलिए बहुत कोशिश की कि किसी तरह दिल पे अपनायत की गर्मी मोहब्बत से मुलायम हो। आखिर सूरत ये निकाला
نکالی کہ اپنی نظر محبت کو دونوں میں برابر تقسیم کر دیا، مگر باپ کی شفقت منصفانہ نے کچھ اثر نہ کیا، کیونکہ ماؤں کی طرف کی عداوت دور تک جڑ پکڑے ہوئے تھے اور بچنے کے خیالات کے ساتھ مل کر آہستہ آہستہ بہت دور تک پہنچ گئی تھی۔ چنانچہ نئے نئے موقع جو پیش آتے تھے، ان میں عداوت مذکور اور بھی پختہ ہوتی جاتی تھی، مگر اس میں شک نہیں کہ دونوں کے دونوں خوبی کمال کی جان اور تعلیم و تہذیب کے پتلے تھے۔ جب ذرا ہوش سنبھلا تو عالم بالا کے پاک نہادوں کی نظر ان پر پڑنے لگی اور وہاں کے مہمانوں میں آنے جانے لگے۔ چند روز کے بعد ذکاوت نے باپ کے اشارے سے اپنے نشاط محل میں پڑے اہل کمال کو جمع کر کے رقاص فلک یعنی زہرہ کی ضیافتیں کرنی شروع کیں، مگر ان جلسوں میں علم کا سانگ بھرا اور اس میں ایک خوبی سے اس کی ہجو کی اور محفل کو لٹا دیا۔ علم نے بہت برا مانا، چنانچہ اس نے توڑ پر قاضی الفلک۔ علم کون تھا؟ علم کس کا بیٹا تھا؟ علم دانش خاتون کا بیٹا تھا۔ علم نے برا مانا، چنانچہ اس کی توڑ پر قاضی الافلاک یعنی مشتری کی ضیافت کی اور اپنے زور علم سے شہزادی کا ذکاوت کی بے اصل سخن سازی اور بے علم طراریوں کی قلعی کھولنی شروع کی، اور مشتری کے عطادر کے اتفاق رائے سے امامہ فضیلت اس کی سر پر بندھوا دیا۔ اسے تدبیر اور تقدیر کا انقلاب کہتے ہیں۔ ماں باپ جن لوگوں کا معید سمجھ کر فہمائشیں اور اصلاح کے لیے کہا تھا، وہی چمکانے لگے، اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ عداوت کی آگ اور بھی بھڑک اٹھی اور اس عالم میں دونوں بڑے ہوئے اور اب انہیں عالم القدوس کے دربار میں جانے کا شوق پیدا ہوا، مگر وہ بھی اس لیے تھا کہ خود کچھ عزت و حرمت حاصل کرے، بلکہ ہر ایک کی غرض یہ تھی کہ اپنے حریف کی عزت خاک میں ملائے اور جو کچھ اپنے ڈھنگ میں اس نے زور پکڑا اور اسے آگے نہ بڑھنے دے۔ آخر کار دونوں کے جمال و کمال کے بدولت وہ دن آ پہنچا کہ رسم و رواج کے ساتھ بمو جب دربار آسمانی میں پہنچے، اول علم نے تخت کے سامنے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اٹھائے اور چند فقرے ثناءِ الہی اور دعائے بادشاہی میں اسے حسن تاثیر سے ادا فرمائے۔ سب کی آنکھیں آسمان پر لگ گئیں اور سینہ ہائے گرم کے جوش سے محفل میں ایک گونج پیدا ہوئی۔ اس کے بعد اس کی ذکاوت آگے بڑھی اور زمین خدمت کو بوسہ دیا، مگر جب سر اٹھایا تو چند شعر پڑھ کر ایک تبسم زیر لب کیا کہ گویا ایک چمن پر زعفران لوگوں پر برسا دی۔ انعام یہ ہوا کہ دونوں عالم البالا کے پاک نہادوں میں داخل ہو گئے اور خواجہ خضر نے اپنے مبارک ہاتھوں سے آب حیات کا جام بھر کر دیا۔ جب آسمان پر چند اور خواجہ خضر نے اپنے مبارک ہاتھ سے آب حیات کا جام بھر کر دیا، جب تک آسمان پر چاند سورج کا چاندی سونا ہے تو تمہارا سکہ رو میں زمین پر چلتا رہے۔
دربار آسمانی میں قدیم سے ملنساری اور اخلاق کی انتظام تھا۔ افسوس یہ ہے کہ اس وقت اس میں خلل آ گئے کیونکہ دربار میں داخل ہو کر دونوں نوجوانوں کے دماغ بگڑے اور دل نمود اور افکار کی جوش سے بھڑک اٹھے۔ پھر اس پر ساتھ والوں کا واہ واہ غضب تھی کہ ادھر اسے بڑھاتے تھے ادھر اسے چڑھاتے تھے، مگر ان حملوں کے بوچھاریں دونوں کے جی چھڑوا دیتی تھی۔ جن کا تارنا ٹوٹتا تھا۔ فتح کا یہ حال تھا کہ عدل بدل کرتی تھی، کبھی ادھر کا پلہ جھکا دیتی تھی، کبھی ادھر کا۔ ایک بالکل مغلوب نہ ہو جاتا تھا، دو ٹوک ہو کر فیصلہ ہو جائے۔ جس وقت کہ بحث شروع ہوتی تھی تو ذکاوت اس ذوق پرت اور طمطراق سے آتی تھی اور سب اسی کی جیت نظر آتی تھی۔ بلبل کی طرح چہکتی اور پھولوں کی طرح مہکتی۔ پہلے ہی حملے میں تمام محفل مارے خوشی کے اس طرح چہک اٹھتی تھی کہ گویا کبھی نہ بجھے گی۔ علم روکھی فی کی صورت بنائے اپنے زور کو ذرا دبائے رکھتا تھا، یہاں تک کہ تعریفوں کا جوش و خروش بگولے کی طرح گزر جاتا تھا، مگر اس کے بعد جو ٹیڑھاؤ شروع ہوتا تھا وہی علم کی طرف پکارتا تھا۔ اب ذرا ٹھہرو گے تو خاطر جمی سے سنو گے۔ پھر علم نے دفعے شروع کرتا۔ یہ عالمانہ دفعے روکھے سوکھے تو ہوتے مگر وہ یا تو حریف کے اعتراضوں کے آپس میں لڑکھڑا کر ان باتوں سے اس کو جھوٹا کر دیتے یا ذہن نشین کر دیتے تھے۔ ذکاوت کے دلائل کے اصلا قابل وقار اعتبار نہیں، یعنی اس نے سارے مقدمے کے مطلب کو تو لیا ہی نہیں، ایک ٹکڑا توڑ کر اس پر باتوں کا تومار باندھ دیا۔ اس تقریر کو سن کر سب آپس میں تصدیق و تسلیم کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، مگر جب کہ ذکاوت کی رسیلی اور آواز نکلی تو سب ان کے کانوں ادھر ہی لگ جاتے تھے۔ شور و گل چپ چاپ اور ساری محفل ایسی خاموش ہوتی تھی کہ سناٹے کا عالم ہو جاتا۔ اس میں بھی جہاں جہاں موقع پاتی حریفانہ لطیفوں اور ظریفانہ چٹکلوں سے علم کو ایسا چٹکیوں میں اڑا جاتی تھی، سننے والوں کا منہ تحسین و آفرین کا ایک حرف نہ چھوڑتی۔ پھر ادھر ادھر علم اپنے ہدایت نامہ کے توڑ مارنے کو کھڑا ہوتا۔ تو ذکاوت اس کا کلام کا سلیقہ، ذکاوت اس کلام کا سفیلا پن دیکھتا، یہ متانت سے خالی ہے۔ جو رنگ اس کے جمائے تھے اسے حقیقی اور تحقیقی دلیلوں سے بلکہ آیتوں اور روایتوں سے اس طرح مٹاتا کہ اہل نظر کو سوائے سر ہلانے اور بجا دبر حق کہنے کے کچھ بن نہ آتی۔ یہاں تک کہ رفتہ رفتہ اہل علم محفل میں اپنی غلط فہمی کو چھوڑنا شروع کیا اور
جب محفل کا خاتمہ کر کے اٹھے تو علم کو دلائل اور صادقہ کے لیے عظمت دلوں میں لیے اٹھے، مگر جتنے اس کی عظمت لے اٹھے اتنی ہی ان کی شوخی و شگفتہ بیانی کے لیے مہر و محبت کے لیے اٹھے۔ جب دونوں کی کمال اپنے اپنی اعزاز و قدردانی کے لیے اہل نظر سے سفارش کرتے تھے تو حسن طالب کی انداز بالکل الگ الگ تھے۔ ذکاوت تیز اور بے باک ہو کر ایسی چمک دمک آتی تھی کہ دیکھنے والوں کی آنکھ نہ ٹیڑھی تھی۔ علم بھی آگے بڑھتا تھا مگر اپنے وقار و متانت میں کمال و بندوبست اپنے نہایت روک تھام سے قدم اٹھاتا تھا۔ ذکاوت کند ذہنی اور دیر فہمی کے داغ سے بہت بچتی تھی اور علم چوک جانے اور دھوکہ کھانے کے سوا کسی تہمت سے نہیں ڈرتا تھا۔ ذکاوت کی طراری کا یہ عالم تھا کہ سمجھنے سے پہلے ہی جواب دے اٹھتی تھی، ایسا نہ ہو کہ میری تیز فہمی پر حرف آئے۔ علم کی قباحت کی سیدھی سی بات اسے سن کر بات بھی اس خیال سے اٹک جاتا تھا کہ حریف نے اپنی تقریر میں جو توڑ جوڑ مارے ہیں ان میں ایک ایک دقیقہ بھی بے کھولے نہ رہ جائے۔ برخلاف اس کے ذکاوت علم کی ہر بحث کو جھٹپٹ بلکہ اسے گھبراہٹ سے خاک میں ملا دیتی تھی۔ وہ دیکھتا رہ جاتا تھا مگر علم اس بات کے بال فراق اور تفصیل سے دیکھتا تھا کہ سننے والے اکتا جاتے تھے، بلکہ جن باتوں کا آج تک کسی نے انکار نہ کیا تھا ان کے ثبوتوں میں خواہ مخواہ بات کو طول دے کر وقت ضائع کرتا تھا۔ ذکاوت اپنی نمود کی ہوس میں ایسی باتیں بھی پیش کر دیتی تھی کہ جنہیں نہ سوچا تھا نہ سمجھا تھا، اور اس میں بھی شک نہیں کہ اکثر دل چسپ اور دل پسند خیالوں کو خوش نمائی سے دکھا کر کامیاب بھی اس قدر ہو جاتی تھی جس سے خود بھی امید نہ تھی۔ برخلاف اس کے علم اکثر قدمائے کے قدموں پر چلتا تھا اور نئے خیالوں سے بچتا تھا۔ اور دوڑتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ان نتیجوں میں پھنس جائے جنہیں اس کی نظر پیش بین دیکھ نہیں سکتی۔ اکثر ڈھب ایسے آ پڑتے تھے کہ اگر ذرا بھی ہمت کامیاب کو اور آگے بڑھاتا تو دشمن
مار ہی لیتا، مگر احتیاط جو ان کو جانی رفیق تھا وہ روک لیتا تھا۔ حق یہ ہے کہ غلط فہمی سے دونوں خالی نہ تھے۔ اسی نے دونوں کو تیرہائے اعتراض کے نشانے پر رکھا تھا۔ ایجاد اور اختراع تو ذکاوت کے مصاحب تھے اور خدمات میں اور تقلید علم سے بہت محبت رکھتے تھے۔ چنانچہ اسی واسطے ذکاوت کو تو وہی بات پسند آتی تھی جو کہ آج تک کسی نے دیکھی ہو نہ سنی ہو۔ علم کا قاعدہ تھا کہ بزرگان سلف کی قدم بہ قدم چلتا تھا اور ان کو ایک ایک بات پر جان قربان کرتا تھا، بلکہ اس کے نزدیک جس قدر بات پرانی تھی اسی قدر اور آنکھوں پر رکھنے کے قابل تھی۔ برخلاف اس کی ذکاوت پرانے پن سے بہت گھبراتی تھی اور ہر رنگ میں نیا شعبد دکھاتی تھی۔ اس کا یہ قاعدہ تھا کہ دلائل سے قائل نہ رہ سکتی تھی تو لطائف و ظرائف سے صحیح عرضدہ والیے بغیر نہ چھوڑتی تھی اور اسے قائل کرنے کی کچھ پرواہ ابھی نہ تھی، مگر علم اپنے راستے کو ہمیشہ ایسی سنجیدہ اصولوں، اپنے نپے تلے قواعد سے سنبھالے رہتا تھا۔ اگر مقدمہ اس کے برخلاف بھی فیصل ہو جائے تو اس کے دلائل پر جستہ کو یاد کر کے اسے مدتوں تک تعریفیں ہوتی تھیں۔ مناظرہ کے شوقینوں دیکھو اب دونوں حریف اپنی اپنی چال بھولتے ہیں۔ چند روز کے بعد ان کی طبیعتوں میں ایک تبدیلی واقع ہوئی۔ دونوں اپنی اپنی خاصیت اصلی چھوڑ دیا، یعنی ہر ایک نہ سمجھنے لگا جو حربہ حریف نے کیا ہے یہی حربہ کر دو میں دو ٹوک فتح ہو جائے، یعنی اس نے اس کے رنگ لینے شروع کیے اور اس نے اس کے ڈھنگ پر چلنا شروع کیا۔ چنانچہ دونوں طرف یہی چلتا ہتھیار ہو گیا۔ یعنی کبھی کبھی ذکاوت دلائل منطقی پر بھی طبع آزمائی کرتی تھی۔ علم ان دلیلوں پر لیکچر سمجھ کر فقط مسکرا دیتا تھا، مگر اس طرح ان کا صورت بگڑ جاتی تھی۔ ساتھ ہی اس کی طرفدار چلاتے تھے کہ واہ دلیل کا نام بھی نہ سنتا تھا۔ یہ تو باتوں کا مصالح تھا اور ان تجربوں میں دونوں نقصان پر نقصان پاتے تھے۔ خود اپنی حقیقت کو دشمن کے باتوں میں ڈال کر سبک ہوتے تھے اور ذلتیں اٹھاتے تھے۔ غرض اس طرح ذکاوت کی طبیعت میں متناوب و وقار اور بات پر بوجھ بھارنا تھا، اسی طرح علم کے کلام میں ظرافت کا نمک اور رنگینی کا نقش و نگار نہ تھا، دو قدم چلتا اور گر پڑتا تھا۔ یہ مباحثے ایسے مدت دراز تک جاری رہے کہ لازم و ملزوم ہو گئے اور عالم بالا میں فرقے ہو کر دونوں طرف جتھے بندھ گئے۔ چنانچہ ذکاوت کا زہرہ نے اپنے دامن حمایت میں لے لیا اور تبسم تمسخر مزاج دل لگی اور اس کے ساتھ کر کے کہا کہ حسن جمال
की परियों में जाकर जलसे किया करो। इधर इल्म पर मिस्त्री की नज़रियत इनायत रही, मगर वो खुद खुश्क मगर थे, अपने महल से बाहर ना निकलते थे, और जब निकलते थे तो असमत, हुर्मत, इज़्ज़त, मेहनत, इत्दाल, तहम्मुल, तक़वा, रूखे फीके, कभी कभी के बूढ़े पर पुरातन बुढ़िया जेलों में लेकर निकलते थे, और किसी दरगाह या खानका तक जाकर चले आते थे। खुश बयानो देखना तर्ज व तारीज़ ना ठहरे, नहीं तो खामखा लड़ाई हो पड़ेगी। नई बात ये होती थी कि ज़कावत को सिंगार खाने में और ज़ेवरों व लिबास से पहनने के लिए 2 कारदानों की ज़रूरत होती थी, और इसमें तज़ और तारीज़ आकर नौकर उन्हें अपनी रफ़ाकत में एक शख्स को रखता था, जिसे बाज़ देवाज़ाद कहते थे। उसके हाथ में एक कमान थी, और पश्त पर एक तरकश आदीज़ा थी, जिसमें तान व तारीज़ से तीर भरे थे और अदावत ज़हर में बुझाते थे। इन तीरों का असर ये था कि जहाँ लगते वहाँ उसे जमकर बैठते थे। न किसी जर्राह का जतन चलता, न किसी हकीम का हुनर पेश जाता। चुनांचे जब इल्म की किसी अम्र मुफीद या गौर का काम से मसरूफ़ होता, अपने मुअतक़दों को फैज़ इल्म पहुँचाता, न उस वक्त ज़कावत की तरफ से तीर मारा करता। उसका बंदोबस्त और कुछ न हो सका, फ़कत इतना हुआ कि मिस्त्री ने नुक्ताचीनी और गलतगिरी को दो ढाले देकर शांत कर दिया। अगर जवाब बेतर न हो सकी तो उस पर रोका करो। चुनांचे ये दोनों अक्सर तीरों की नोकें तोड़ देते थे, कभी भाल निकाल कर फेंक देते थे, कभी उस पर उलट देते थे। जब सुल्तान आसमानी दिन देखा तो उनके आए दिन के रगड़ों और जिगड़ों से आलिम बाला के अमन में खलल आने लगा तो बहुत खफा हुआ और इरादा किया कि उन दोनों झगड़ालू को आलिम खाकी में डाल दे। चुनांचे आखिरकार दोनों दुनिया में आ पड़े और अपना कदीमी झगड़े यहाँ भी जारी कर दिए। यहाँ दोनों के साथ बड़े गर्मजोश मुअतक़द जमा हो गए। ज़कावत ने अपनी खुशनुमाई से नौजवानों और रंगीन मिजाजों को लुभा लिया, और इल्म ने अपनी मतानत व वक़ार से पुराने बूढ़ों को फुसला लिया, और उन लोगों को बदौलत थोड़ी ही अरसा में नए शगुफ़े खिलने लगे, और बड़े असर उसके ज़हूर में आए। चुनांचे ज़कावत का जुलूस के लिए गुलज़ार और पुरबहार सैरगाहें सजाई गई, और जो उसके कदरदान हो वहाँ इस्तकबाल को हाजिर हो।
اسی طرح علم کے مدرسے، مسجدیں، درگاہ اور خانقاہوں میں قرار پائی اسی طرح علم کے لیے مدرسے، مسجد، درگاہ اور خانقاہوں میں قرار پائی اور دونوں جتھے اس پر جان دیتے تھے۔ شان و شکوہ اور نامور اور دریا دلی میں ایک دوسرے سے بازی لے جائیں، اسی طرح اپنے حریف کو گرد کر دیتے تھے اور اس عقیدے کو پھیلانے میں عرق ریزی کر رہے تھے۔ جو مخلوق دنیا میں پیدا ہوئے اسے واجب ہے کہ دونوں میں ایک فرق میں ضرور داخل ہو۔ ساتھ یہ بھی تھا کہ جو شخص طرفین میں سے کسی کی بارگاہ میں ایک دفعہ بھی جا نکلے اسے دوسرے کی نظر عنایت کی امید نہ رکھنی چاہیے۔ اس خاندان طلسمانی میں ایک خاکی جماعت تھی، وہ دونوں میں ایک کو بھی نہ مانتی تھی، دونوں میں سے ایک کو بھی نہ مانتی تھی۔ یہ لوگ روتی صورت، سوتی مورت، دولت کے بندے تھے اور اسی کی عبادت کرتے تھے۔ روز مال کے خزانے اس کی عبادت خانے تھے، زرد مال کے خزانے اس کے عبادت خانے تھے۔ وہاں کا علم یا ذکاوت کسی پر بھی دعا قبول نہ ہوتی تھی اور سبب اس کا یہ تھا کہ ان کی آنکھوں پر روپے کی چربی چھائی ہوئی تھی اور ان کے کانوں میں غفلت کی روئی تھی۔ ذکاوت نے اس پر بہت گل افشانیاں کی مگر ان کے لبوں پر کبھی تبسم کا رنگ بھی نہ آیا، اور علم نے بھی اپنی فصاحت و بلاغت سے بہت دماغ سوزی کی تھی مگر ان کے تباہ خواه بیدا نے پھریری بھی نہیں لی تھی۔ البتہ کبھی کبھی کسی کی آنکھیں روشن ہو جاتی تھی مگر دولت کا ایک مرید خاص ان کی تعینات تھا اور اس وقت آ کر ان کی آنکھوں پر ایک سرما دے جاتا تھا کہ ہر چیز انہیں جھوٹی اور حقیر ہی نظر آتی تھی۔ غرض ان کی کم نظیری اور بے اعتنائی علم اور ذکاوت دونوں کو بری طرح معلوم ہوتی تھی، چنانچہ یہ دونوں متفق ہو گئے اور اپنے معتقدوں کو چڑھا کر بھیجا۔ انہوں نے اسی وقت دولت پرستوں کی عبادت خانوں کا رخ کیا اور جاتے ہی اس کے پہلو میں اشاروں کنایوں کی چٹکیاں لیں اور کسی کے بغل میں ظرافت کی گدگدیاں شروع کر دیں۔ اس وقت سارے دولت پرست چونک پڑے اور جب کچھ نہ بن آیا تو گھبرا کر روپے کی مدد لے بلایا۔ روپے کے پاس بڑے نقش اور منتر تھے، وہ آیا اور اپنے سارے ہتھ کنڈے چل کام میں لایا مگر کوئی بیچ میں اس کا چل نہ سکا۔ پھر بھی اتنا ہوا کہ ذکاوت اور علم نے جو اپنے معتقد بھیجے تھے اس میں پھوٹ ڈال دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے آقاؤں کے راز کھولنے شروع کر دیے، یعنی جو کچھ ذکاوت اور علم کی تحریر کرتے تھے جھٹ دولت کے پرستوں کو خبر جا پہنچاتے تھے، بلکہ جب کچھ تجویز دولت پرستوں کی ذلت کے لیے عمل میں آتی تو
یہ رشوت خور کارگزار دل میں برا مانتے اور اگر کچھ حکم لے کر جاتے بھی تو دولت پرستوں کے سامنے خوش آمد کے پیراہ میں حاضر کرتے، جو باوجود اسی کے دل میں انہیں بھی حقیر ہی سمجھتے تھے۔ جب خوش آمدید کے رفتہ رفتہ دولت کے پرستوں کے درجہ عنایت تک جا پہنچی تو خوش آمد کے بدولت بڑے بڑے انعام اور جاگیریں حاصل کی۔ چند روز کے بعد ایسی بد دماغ ہوئے کہ جو اہل عزت خود ان کے آقاؤں کی مصاحبت تھی اس سے پہلو مار کر چلنے لگے اور ان کے مقابل اپنے تئیں بے نظیر فضیلت دیکھنے لگے۔ القصہ، جب ذکاوت اور علم دونوں نے دیکھا کہ اہل دنیا کا وہ حال ہے اور جو نوکر اپنے تھے سب نمک حرام ہو گئے، وہ دونوں نے مل کر 2 عرضیاں تیار کی جس میں دولت اور دولت پرستوں کی زیادتیاں اور اپنے نمک حراموں کی بدذاتیاں سب لکھی اور سلطان آسمانی کی خدمت میں بھیج کر التجا کی کہ ہمیں ہماری قدیم آرام گاہ میں جگہ مل جائے۔ یہ عرضی سن کر سلطان آسمانی نے دائیں ہاتھ کو بڑے زور و شور سے گرجے اور اس کے یہ معنی کہ ان کا رد سیاہ کرو اور دونوں ہمارے پاس چلے آؤ۔ اس حسن طلب کو نہایت غنیمت سمجھتے ہوئے خوشی شکریہ کرتے ہوئے چلنے کو تیار ہوئے۔ ذکاوت جھٹ بازو پھیلائے اور غبار سے دامن جھاڑتی ہوئی آسماں کو اڑی، لیکن اس فضا میں لا انتہا کی جہاں نہ راہ تھی نہ رہنما، نظر دور تک کام نہ کر سکتی تھی، اس لیے چند ہی قدم پر رستہ بھول گئی اور علم رستے خوب جانتے تھے۔ چنانچہ دونوں نے بھی یہ پر خوب ہلائے مگر ان کے بازوؤں میں زور نہ تھا۔ چھوٹی چھوٹی اڑانیں کیا کرتے تھے، گر جا کے پاؤں مار کر دونوں زمین پر آ پڑے۔ اس وقت ایک سرے کی مصیبت کو خیال کر کے سمجھے کہ اب اتفاق کی سوا گزارا نہیں، نہ چار دونوں کے ہاتھ ملائے نہ اور پھر اڑے۔ علم کو تو ذکاوت کی قوت پرواز کا سہارا ملا اور ذکاوت کو علم دوربین سے راستہ بتایا۔ پلک مارتے سلطان آسمانی کے دربار میں جا داخل ہوئے۔ چونکہ بگاڑ کھانے کے مزے نے دونوں خوب چکھ لیے تھے، اس لیے اب ان کے دفعہ دونوں میں بہت محبت اور اخلاص ہوا، مگر ذکاوت نے علم کو اصلاح دی کہ بھائی تم ذرا حسن ظرافت اور سہیلیوں سے نشست برخاست رکھا کرو۔ اس طرح دونوں نے ذکاوت کو سمجھایا تو تم ذرا اصلاح و اعتدال کی خدمت میں بھی حاضر ہوا کرو۔ ان صبحاتوں نے دونوں کی طبیعتوں میں بڑا اثر کیا۔ علم کے خشک دماغی اور حسن طرح کی طراوت پہنچی۔ ذکاوت کی شوخی اور طراری نے اصطلاح سے اصطلاح پائی۔ دونوں آہستہ آہستہ عالم بالا کی پری زادوں میں سے ایسے دل عزیز ہو گئے کہ
جلسہ میں یہ نہ ہو اس میں رونق ہی نہ ہوتی تھی۔ چند روز بعد سلطان آستانِ ایما سے دونوں نے شادیاں کر لی اور ان کی نسلوں سے علوم و فنون کے اولاد کے سلسلے جاری ہو گئے۔